बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरसर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। ख़ातिन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम तलाश में लाइव आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब जावेद अहमद साहब गामिदी, और हम आज कुछ और सवालों के जवाब तलाश करेंगे गामिदी साहब से, और आप लोगों की कॉल्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। आप मौजू की रियायत से हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं, गामिदी साहब से सवालात कर सकते हैं। गामिदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गामिदी साहब, आपसे पिछली बार प्रोग्राम हमने किया था जब हमारे फौजियों की इत्तला आई थी जो सियाचिन के ग्लेशियर तले एक हादसे का शिकार हो गए, और अभी मालूम होता है कि उनकी ज़िंदगी के आसार कुछ ज़्यादा नहीं होंगे। तो बात करते हुए एक सवाल उठा था जिस पर हम कोई तसल्ली बख्श बात नहीं कर सके थे। वो ये है कि ये जब अल्लाह की तरफ से कोई एक मुश्किल किसी कौम पर आती है, ये एक बड़े पैमाने का एक कौमी सानहा था, और उसके गुजरने के साथ ही एक दो रोज बाद हमने देखा कि ये कोयटा में और गिलगित में ऊपर तले वाक़यात हुए, जिसके अंदर ख़ास एक तबके को, एक मकतब फ़िक्र के फॉलोअर्स को निशाना बनाया गया। हम देखते हैं ये भी एक कौमी मसले की सूरत इख्तियार कर चुका है। इस पर मेरे आपसे दो सवाल हैं। सवाल नंबर एक ये है जो पिछली मरतबा से रिलेटेड है, वो ये है कि क्या वजह है कि लोग अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई सज़ा है या कोई आजमाइश है या कोई हमको वईद है या कोई हमको जगाने के लिए कोई इक़दाम है खुदा ताला की तरफ से, तो उसका ज़्यादातर हदफ गरीब लोग बनते हैं या आम लोग बनते हैं। ये क्यों है ऐसा? खुदा की ये हिकमत हमारी समझ में नहीं आती। आप हमें कुछ बताइए। ये दुनिया में खुदा का एक आम कानून चल रहा है, और उस कानून के तहत बहुत से वाक़यात, हादसात होते रहते हैं। उस कानून के तहत अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को शुक्र के इम्तहान के लिए मुंतखब किया है, कुछ लोगों को सब्र के इम्तहान के लिए मुंतखब किया है। अमूमी तौर पर गुर्बत हम अपने गिरदोपेश देखते हैं, बीमारियां देखते हैं, तकलीफें देखते हैं। जो लोग जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उनके हालात कैसे कुछ हैं उससे आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ। तो ये एक आम कानून है जिसके तहत कुछ लोगों को इस इम्तहान में और कुछ को इस इम्तहान में अल्लाह ताला ने मुब्तला कर रखा हुआ है। इस इम्तहान की नौयत ऐसी नहीं है कि सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से तय करके उन पर मुसल्लत कर दिया गया है। कुछ कवानीन बनाए गए हैं जिसमें इंसान ने अपना किरदार अदा करना होता है। इंसान अपना किरदार बसा औकात सही तरीके से अदा नहीं करता। जो जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है वो मैंने पूरी नहीं की, जो आप पर आयद होती है वो आपने पूरी नहीं की, जो माशरे पर बैसियत माशरा आयद होती है वो उसने पूरी नहीं की। इसके नतीजे में भी इम्तहान की नौयत उसी तकसीम के साथ बर्पा होती रहती है। तो एक तो ये आम बात है, इसके तहत गुर्बत और इमारत को जिस तरह हम देखते हैं उस तरह कुदरत का कानून नहीं देखता। यानी उसमें चूंकि एक तकसीम कर दी गई है, तो उस तकसीम के तहत बीमारियां, तकलीफें और इस नौयत की चीजें आती रहती हैं, और जो तबकात दबे हुए होते हैं ज्यादातर वही उसका निशाना बनते रहते हैं। और इस तरह गोया यूं समझ लीजिए कि सब्र के इम्तहान में तवालत आती चली जाती है, लंबा होता चला जाता है। यानी ये मालूम होता है कि खुदा के कुछ डिजाइन का हिस्सा है, या फिर लोगों की इसके अंदर अपनी गलतियां शामिल हैं जो सबब बनती हैं? नहीं, एक चीज तो डिजाइन का हिस्सा है ना। ये कुछ लोग सब्र के इम्तहान में मुब्तला है, कुछ शुक्र के इम्तहान में मुब्तला है। यहाँ तक तो उसूल है। अब इसके बाद ऐसा नहीं है जिस तरह के मैंने अर्ज किया कि इस कानून के तहत ये तकसीम हो गई है और इसमें इंसान का कोई किरदार नहीं है। नहीं, फिर इंसान का अपना किरदार उसमें नताइज पे जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। अगर हमने हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों का ख्याल नहीं रखा, हमारे उमरा ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, जिनको इख्तियार दिया गया था, इख्तियार दिया गया था, वो गाफिल होकर पड़े रहे, तो उसके नतीजे में फिर वो सजा बढ़ती चली जाती है और वो कौमी सतह तक फैल जाती है। जब कौमी सतह तक ये मामला फैल जाते हैं तो बसा औकात फिर अल्लाह ताला उन्हीं चीजों को जो पहले से मौजूद होती हैं तंबीह का और बेदारी का जरिया भी बनाते हैं। तो ये असल में एक दोहरा मामला है। यानी एक तरफ एक लॉ है, एक कानून है कुदरत का, जिसमें मुझे कुछ काम करने हैं और उसके कुछ नताइज निकलने हैं। मैं नहीं करूंगा तो कुछ दूसरे नताइज उसके निकल आने हैं। मैंने इसकी पिछली दफा भी मिसाल दी थी कि अल्लाह ताला का जो कानून दुनिया में कार फरमा है कि मैं आग दिखाऊंगा कपड़े को तो कपड़ा आग पकड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं अपनी जाती जिंदगी में हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों का ख्याल नहीं रखूंगा तो बीमारी आएगी। ये बिल्कुल सही है कि बीमारी, तकलीफ, मुसीबत खुदा के इज़्न के बगैर नहीं आती, लेकिन वो इज़्न कानून के तहत हासिल होता है आम हालात में। कभी कभी अल्लाह ताला बराह रास्त मुदाखलत करते हैं
اور کسی چیز کو لوگوں کے لیے عذاب بھی بنا دیتے ہیں. جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ عذاب کی بہت سی صورتیں ہیں، اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ لِیُذِیقَ بَعْضَکُم بَأْسَ بَعْضٍ، کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قدرت کے عمومی قانون کے تحت بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ یہ جاننے کا نہیں ہوتا کہ اس وقت ہماری غلطیوں کا اس میں کتنا حصہ ہے، قدرت کے قانون کے تحت نتائج کس طرح نکل رہے ہیں، اور اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت براہ راست کوئی مداخلت کی ہے. اس کو طے کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. ہمارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی طرف توجہ کریں اور ان غلطیوں کی اصلاح ہر حال میں کریں، اس لیے کہ ایک کم سے کم عنصر کو جب ہم کم کر دیتے ہیں تو دنیا میں مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ بڑی حد تک یہ تکلیفیں اور مصیبتیں بھی کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے غامدی صاحب، ہماری آپ سے بات جاری ہے. اسی موضوع پر خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کی ٹیلی فون کالز کا ہمیں انتظار ہوگا. آپ ہمیں کال کر کے غامدی صاحب سے بات کر سکتے ہیں. خواتین حضرات، پروگرام تلاش میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری غامدی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے اور ان دو حادثات پر جو پچھلے 8 دن میں ہماری قوم پر گزرے ہیں. ایک ہمارے فوجی بھائیوں کا حادثہ جو گلیشیئر کی نظر ہوئے اور ابھی ان کی تلاش کا کام جاری ہے، اور دوسری جانب یہ جو واقعات پیش آئے بلوچستان میں اور گلگت میں، جہاں پر بظاہر معلوم ہوتا ہے غامدی صاحب کہ یہ کوئی اصل میں ایک دوسرے گروہ کو، جو ایک دوسرے گروہ نے نشانہ بنایا ہے، اور یہ کچھ ایک تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں. غامدی صاحب، آپ نے اپنی لحاظ سے یہ تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہوتی ہے، لیکن وہ جو انسانی عنصر ہے جو ان غلطیوں کا باعث بنتا ہے جن سے حادثات ہوتے ہیں، اس میں قومی فیصلے بھی ہوتے ہیں، قیادت کے کچھ تاریخ کی رعایت سے کچھ نہ کچھ فیصلے ہوتے ہیں، جیسے کہ سیاچین کا مسئلہ ہے. وہ ہماری فوجی اور سیاسی قیادت کو اس کو دیکھنا ہے، اور ہم نے اس پر بات بھی کی تھی کہ اس پر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے دونوں ملکوں کو. لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک شیعہ سنی مسئلہ ہے جو ہمارے ملک کے اندر ان دو جگہوں پر نمایاں ہوا اوپر تلے، آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ اس میں سرتسر ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ جب تعلیم کا کوئی نظم قائم کرتے ہیں تو آپ کے پیش نظر کچھ مقاصد ہوتے ہیں. یہ خواہ دنیوی تعلیم ہو خواہ مذہبی تعلیم ہو. ہماری مذہبی تعلیم میں جو مذہبی فکر پڑھایا جاتا ہے، اگر آپ اس کے اندر اتر کر جائزہ لیں تو وہ یہ سارے کے سارے عناصر اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تعمیر میں یہ خرابی مضمر ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا. جب سیاسی قوتیں مذہبی پس منظر میں وجود پذیر ہوئیں تو ان کو اس طرح کی پذیرائی نہیں ملی جیسی سیاسی جماعتوں کو ملتی ہے. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو سکا. جب یہ نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو انقلاب کے خواب دکھائے تھے. وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے، لوگوں میں ایک طرح کی ڈسپریشن پیدا ہوئی. اس کے نتیجے کے طور پر یہ فکر پروان چڑھنا شروع ہوا کہ جب ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ایک منظم اقلیت اٹھے اور وہ دوسروں پر غلبہ حاصل کر لے اور اپنے نقطہ نظر کے مطابق جس چیز کو وہ دین سمجھے اس کا نفاذ کر دے، تو لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب دوسرے طریقے اختیار کرنے چاہیے. اس کے بعد وہ وقت آ گیا جب ہمارے ہاں ریاست نے ان تمام عناصر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. افغان جہاد کے زمانے میں بھی استعمال کیا، اس کے بعد بھی استعمال کیا، اور اس وقت بھی بہت معذرت کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ تینوں عوامل مل گئے تو انہوں نے اس کو دو آتشہ سے آتشہ بنا دیا. چنانچہ یہ سرتسر ہماری پالیسی، ہماری غلطی، ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں. پھر یہ کہ اس طرح کی چیز اگر کبھی پیدا ہو جائے تو اس کو بھی تینوں مقامات پر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک یہ کہ جہاں فکر پیدا ہو رہا ہے کیا وہاں نفرت تو نہیں پھیلائی جا رہی، وہاں لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف تو نہیں بھڑکایا جا رہا، وہاں ان کو یہ پیغام تو نہیں دیا جا رہا کہ تم اٹھو اور تمہارا اگر بس چلے تو دوسرے کو مار دو. یہ وہاں دیکھا جائے. پھر جہاں سے وہ فکر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے سوسائٹی کی طرف، اس کو دیکھا جائے اور باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا رہے. اس لیے کہ معاشرے کا یہ حق ہے تو وہ یہ دیکھتا رہے کہ کیا محض علمی بات ہو رہی ہے، کیا محض فکری اختلاف ہو رہا ہے، کیا پرامن طریقے سے اپنی بات کہی جا رہی ہے، کیا اپنا نقطہ نظر بیان کیا جا رہا ہے، یا دوسروں کے خلاف لوگوں کو تشدد پر ابھارا جا رہا ہے، نفرت پیدا کی جا رہی ہے. اس کا بھی کبھی ہم نے لحاظ نہیں کیا. پھر اس کے بعد وہ موقع آتا ہے کہ جس موقع کے اوپر لوگ منظم ہوتے ہیں اور منظم ہو کر وہ اپنی ایک شناخت قائم کرتے ہیں. وہاں وہ شناخت کس بنیاد پر قائم کی جا رہی ہے؟ کسی لسانی بنیاد پر قائم کی جا رہی ہے، کسی فرقے کی بنیاد پر قائم کی جا رہی ہے. کیا ہم اس کی اجازت دیں گے؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے
تو آپ کا عدالتی اور قانونی نظام فعال کردار ادا کرتا ہے. وہ جیسا کچھ کردار ادا کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ جتنے عوامل ہیں یہ انسانی ہیں، اور ان تمام مقامات پر ادنا درجے میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی فکر نہیں. غامدی صاحب ایک ہم کال لے لیں، آپ کی بات تو ہم سن رہے ہیں اور یہ جاری رہے گی. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، فرمائیے. سر عبداللہ کر رہا ہوں آسٹریلیا سے. جی جناب. غامدی صاحب سے سلامت رہے. اور ایک دو سوال ہیں میرے ان سے. جی ارشاد فرمائیے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن بھی جگہ جگہ آ رہا ہے، یہ سب بھی ہو ملا سے درج کہ دنیا اور زمین آسمان کے اندر جو چیزیں سب اللہ ہی کی تصویر بیان کرتی ہیں. تصویر کیا ہے اور عبادت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال؟ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جو عبادت ہے اس میں اور تصویر میں کیا فرق ہے، اور کیا یہ جو مروجہ نماز ہے کیا یہ قرآنی ہے یا صرف کچھ لوگوں نے مل کے یہ سلسلہ بنا لیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے سوال کا اور آسٹریلیا سے کال کرنے کا. غامدی صاحب یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عوامل ہیں فکر کا پیدا ہونے کے، فکر کی نشر و اشاعت کے، اور فکر کو پھر استعمال کرنے کے، اور پھر اس کا منظم ہو کے ایک مسلح گروہ کی شکل میں تبدیل ہو جانا. اس کے بعد ایک اور بات بھی جو لوگ بہت کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ بیرونی ایجنٹ بھی ہیں، ہمارے دشمن بھی ہیں، اور وہ زیادہ تر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ہمارے ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی بیرونی طاقتیں ہیں جو ہم اس ملک کے دشمن ہیں وہ یہ صورتحال پیدا کر دیتی ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. دیکھیے جب اس طرح کی صورت کسی قوم میں پیدا ہو جاتی ہے تو باہر جو بھی ہوگا اس کو حق ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کی بنیادیں ہمیشہ اپنے اندر ہوتی ہیں. میں تو کم و بیش پچھلے 20 برسوں سے یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ جب تک اس ناسور کا خاتمہ خود اپنے ہاں نہیں کریں گے اس وقت تک یہ سرطان کی طرف پھیلتا چلا جائے گا. آپ اس کو روک نہیں سکتے. چنانچہ آپ اگر جائزہ لے کے دیکھیں، میں اس سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ کسی جگہ پر بھی آپ کو ریاست، معاشرہ، سول سوسائٹی ان چیزوں کے بارے میں فعال نظر نہیں آئیں گے. یعنی آپ اب بھی جا کے مسجدوں میں، آپ مدارس میں، آپ مذہبی مجالس میں نفرت پر مبنی تقریریں سن سکتے ہیں، آپ نفرت پر مبنی لٹریچر پڑھ سکتے ہیں، آپ اس بنیاد پر قائم شدہ لوگوں کو جماعتیں بنا کر کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت بھی سوسائٹی کے اندر اسی طرح موجود ہے. جس قوم میں 20 سال سے یا 25 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور وہاں لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے ہوں کہ ان چیزوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں، ان کا جائزہ لیں اور ان جگہوں سے ان کو روکنے کی کوشش کریں جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں. مذہبی عناصر کسی موقع کے اوپر الٹیمیٹم دے دیتے ہیں، ہم فلاں کام نہیں ہونے دیں گے، ہم منظم ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں، اس ملک میں یہ نہیں ہو سکے گا. کیا اس موقع کے اوپر قانون حرکت میں آتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ کہنے کا حق کس نے دیا تھا؟ یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی رائے پیش کریں، یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ رائے عامہ کو ہموار کریں، یہ بھی آپ کا حق ہے کہ آپ استدلال کے ساتھ اپنا موقف واضح کریں. لیکن یہ حق آپ نے دیا، یعنی لب و لہجہ، زبان، انداز گفتگو. آپ یہ دیکھیے کہ کسی پروگرام میں آپ کے اگر ادنا درجے میں کوئی ایک جملہ کسی نقطہ نظر کے خلاف نکل جائے تو کس طریقے سے ایک برمار ہوتی ہے رد عمل ظاہر کرنے والے لوگوں صاحب مختلف مذہبی فرقوں کے رہنماؤں کی رہنمائی میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی نوٹس نہیں لیتا. خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ غامدی صاحب تشریف فرمائے، ہماری بات ہو رہی ہے ان سے آپ کے سوالوں کی روشنی میں اور اس موضوع پر کہ یہ جو ہمارے ہاں کوئٹہ اور گلگت میں حادثہ پیش آیا تھا اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، ہماری کیا غلطیاں. غامدی صاحب اس پر آپ ارشاد فرما رہے تھے. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس کے تمام عوامل ہم نے خود جمع کیے ہیں، ان کو پروان چڑھایا ہے، ہم آج بھی سرپرستی کر رہے ہیں. اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں دینی چاہیے. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ جب ہم غلطی کریں گے تو اللہ ہی کا قانون ہے جس کے تحت کچھ نتائج نکلنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست مداخلت کر کے یہ فساد پیدا کرا دیا. وہ ایسا کبھی نہیں کرتے. ہم نے یہ سب کچھ یہاں فراہم کیا ہے اور پھر اپنے سیاسی مقاصد کے تحت اس کو مزید آگ دکھائی ہے. ہمیں اس پر توبہ کرنی چاہیے، اس پر خدا سے رجوع کرنا چاہیے، ہمیں سچ بولنا سیکھنا چاہیے، ہمیں مذہبی چیزوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے باز آ جانا چاہیے. اور آخری چیز یہ ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے اس کے عوامل کہاں کہاں ہیں اور پھر پوری سوسائٹی کو ان عوامل کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے غامدی صاحب، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی بات بھی سن لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کوئٹہ سے بول رہا ہوں، خرم کمبیز. جی خرم صاحب فرمائیے.
سر میرا ایک سوال ہے کہ تھوڑے سے پروگرام کے فوٹو ہٹ کے ایک میرا کوشچن ہے کہ کسی کے حق کے کھانے کے بارے میں کیا اسلام اور شریعت اور قانون کیا کہتا ہے، جبکہ ایک بہت بڑا فورم پہ بیٹھا ہوا عالم اور بہت بڑا اسکالر خود ہی ایک بندے کا حق کھانے والا ہو، تو اس کے بارے میں ہماری شریعت ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ جبکہ اس طرح کے یہ ڈھونگ اور یہ بیچانے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں اسکالر، اور ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ آیا ایسے اسلام کے جو ہے بڑے کہنے والے ان پر اسلام کو درد دینے والے ان کے بات پہ عمل کیا جائے یا عمل کیا جائے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، جب خود ہی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. رام جی صاحب، اس سے پہلے کہ میں وہ شیعہ سنی مسئلے پر اپنی بات کو ختم کروں، یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے کچھ یہ بریفلی بتائیے گا کہ یہ دنیا بھر میں جو ہمارے اسلام کے دو بڑے گروہ ہیں، شیعہ اور سنی، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران، شام، بحرین، سعودی عرب اور یہ گلف کی ریاستیں، آپ جانتے ہیں کس کس جگہ پر کس فرقے کی اکثریت ہے اور وہاں حکمران کون ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سیریا میں اور بحرین میں تو یہ خاص طور سے چپکلش بہت نمایاں ہے، یہ پھر لبنان میں بھی ہے، یہ سعودی عرب بھی اس کا شکار ہونے کو لگتا ہے کہ قریب ہے. یہ تاریخ میں اس سے پہلے یہ مسئلہ اس طرح غالباً نہیں اٹھا جس میں عالمی سطح پر یہ کشمکش اس درجے پہنچ گئی ہو کہ ہمارے دشمن بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے لیے بھی بہت زیادہ ہلاکتوں کا باعث بن رہے ہیں. ہمارے ملک میں تو اس کی صورت بالکل مختلف ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں. جہاں تک باہر کے ممالک کا تعلق ہے، وہاں عرصے سے یہ دونوں گروہ آباد رہے ہیں، ان کے آپس میں تعلقات اور روابط رہے ہیں، یہ اکٹھے کام کرتے رہے ہیں. وہاں اگر کوئی کشمکش یا کشاکش کی صورت کہنا چاہیے پیدا ہوتی ہے تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سیاسی مفادات ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں یا کسی ایک گروہ کے خلاف کچھ سیاسی اقدامات کیے جاتے ہیں. دیکھیے، جہاں کہیں بھی کوئی حکومت قائم ہوگی، موجودہ دور میں جمہوریت کے حق میں انقلاب برپا ہو چکا ہے، ذہنی اور فکری انقلاب برپا ہو چکا ہے، عملی طور پر جمہوریت کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہیں. اس میں یہ ناگزیر ہے کہ جہاں کسی گروہ کی اکثریت ہے، حکومت میں اس کا ظہور ہو. جب آپ جمہوریت کے اصول کو ماننے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کو اس نتیجے کو بھی ماننا چاہیے. تو جہاں جہاں اس نتیجے کو نہیں مانا جا رہا، وہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استبدادی حکومتوں کے خلاف ہمیں منظم ہو کر ہتھیار اٹھا لینے چاہیے. اب جب یہ ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں تو اگر مثال کے طور پر کسی جگہ ایک گروہ کے نقطۂ نظر کو حکومت کی طاقت حاصل ہے تو آپ دوسرے گروہ کی ہمدردیاں اس حکومت کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور اس سے افراد کے درمیان بھی کشاکش کی نوبت آ جاتی ہے. بعض موقعوں پر تشدد بھی ہو جاتا ہے، جیسے پچھلے دنوں میں ہوا. وہ بالکل اسی نوعیت کا تشدد تھا جس طرح کہ آپ نے لیبیا میں دیکھا، جس طرح کہ آپ نے مصر میں دیکھا کہ وہاں جب تحریک چلی اور ایک خاص مرحلے پر پہنچ گئی اور حکومت نے اس کو کوئی خاص قابل اعتنا نہیں سمجھا تو پھر لوگوں نے ہتھیار بھی اٹھا لیے اور بین الاقوامی طاقتوں نے بالکل بربلا ہتھیار اٹھانے والوں کی مدد کی. وہ ایک بالکل دوسری چیز ہے. ہمارے ہاں معاملے کی نوعیت اس سے مختلف ہے اور ہمیں ان دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے. وہ چیز تو جہاں استبداد ہوگا وہاں پیدا ہو جائے گی. اس چیز کے لیے البتہ ہماری سوسائٹی کے اندر چونکہ ایک باقاعدہ حکومت قائم ہے اور سول سوسائٹی بھی بڑی حد تک منظم ہے، اسے جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے. اور اس میں بعض اقدامات ہیں جو کرنے ناگزیر ہیں. اگر وہ ہم اقدامات نہیں کریں گے تو یہ چیز ہمارے سر پر چڑھ کر بولے گی اور اس جگہ ہمیں پہنچا دے گی کہ جہاں ہماری قوم کے وجود کو خطرہ لاحق ہو. میں غامدی صاحب اس پر آپ سے بھی بات کرتا ہوں لیکن ایک کال لینے کی اجازت دیجیے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی غامدی صاحب سے بات کرنی تھی. جی آپ فرمائیے، آپ کی بات وہ سن رہے ہیں. اچھا سر، کسی کو اگر ناحق قتل کر دینا جی تو اس کے گھر میں مطلب بچے چھوٹے ہوں جی اور کوئی اس کو مقتول ہے اس کے ساتھ کوئی دینے والے نہ ہو جی کہ وہ اس کی بیوی بچے بدویا میں تو اس پر اثر ہوگا جو ناحق جو قتل کیا ہے ان پر. بہن آپ کا بہت شکریہ آپ کے سوال کا. میں پہلے آپ ہی کا سوال غامدی صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں. غامدی صاحب یہ ایک دکھی بہن لگتی ہیں، آپ نے سوال سنا ان کا؟ جی میں نے سن لیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس آدمی نے قتل کر دیا ہے اس کو تو اب میری آپ کی کسی بد دعا کا بھی کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرما دیا ہے کہ اس نے دنیا کے سب سے بڑے جرم کا ارتکاب کیا. شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ قتل ہی ہے. اور اگر کسی مسلمان کو قتل کیا گیا ہے تو جرم کی شناخت اور بھی بڑھ گئی ہے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ کسی ایک انسان کو قتل کر دینے والا شخص اصل میں پوری انسانیت کے قتل کا مجرم ہے.
تو وہ اسی حیثیت سے قیامت میں پیش ہوگا. رہ گئی یہ بات کہ دنیا میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بسا اوقات سزا کی ابتدا دنیا سے بھی ہو جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ جن صاحب کا یہ ذکر کر رہی ہیں اگر انہوں نے قتل ناحق کیا ہے تو اس کے کچھ نتائج وہ دنیا میں ہی بھگت لیں، لیکن آخرت تو موجود ہے، اور وہ جب دن آ جائے گا تو اس دن ہر شخص سامنے کھڑا ہوگا، اور ہماری یہ بہن بھی کھڑی ہوں گی، اور اس موقع پر معاملہ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. یہ پھر جو رویہ وہاں اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ اسی کو نافذ کر دیں. نادی صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہوں گے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے. میں چاہتا ہوں مختصراً آپ وہ پلیز بیان کریں. یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کی طرف میں بہت توجہ دلاتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نظام تعلیم کو ٹھیک کرنا ہوگا. یکساں نظام تعلیم کے بغیر آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. مذہبی تعلیم کا موجودہ نظام ہر حال میں خرابیوں کا باعث ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ذرا ہمیں دکھائی تھی کہ مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کا کام ہو. یہ کام تو اہل علم کرتے ہیں، لیکن اس کام کو سوسائٹی تک پہنچنے کے راستے میں مذہبی پیشوا رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں. اس میں ان رکاوٹوں کو پوری طاقت قوم کی اور اپنی سوسائٹی کی استعمال کر کے دور کرنا ہوگا. یہ دور ہوگی تو اس کے بعد نیا فکر لوگوں تک پہنچے گا، اور اس سے ان کے ذہن بدلیں گے، ان کا انداز نظر بدلے گا. اس سے عظیم تبدیلیاں آئیں گی اور آ سکتی ہیں. لیکن اس وقت چونکہ اس پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، اور جب مذہبی طبقات رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو ہمارا میڈیا اور ہمارے مختلف ادارے بھی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو نتیجے کے طور پر وہ باتیں ٹھیک طرح سے سوسائٹی میں جانی چاہیے نہیں جا سکتی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو تنظیمیں اور جماعتیں بنتی ہیں ان کا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے. وہ سیاسی جماعتیں بنے، وہ اگر کوئی مذہبی کام کرنا چاہتے ہیں تو مذہبی کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو منظم کریں، لیکن وہ نفرت کی بنیاد پر نہیں بننی چاہیے. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی بات کہیں، لیکن اپنی بات کے ساتھ اگر آپ دوسروں کے بارے میں فتوے دیتے ہیں اور ان کے قتل کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں یا ان کے خلاف تشدد پر لوگوں کو ابھارتے ہیں، تو اس کا بہت دقت نظر سے جائزہ لینے والے باقاعدہ ادارے وجود میں آنے چاہیے. اور جہاں کہیں اس کی ادنا درجے کی بھی شکایت ملے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دینا چاہیے. وہ سوسائٹی کے بدترین دشمن ہیں، ان کا وجود گوارا نہیں کرنا چاہیے. فرقہ بندی اور اس طرح کے جتنے بھی عناصر موجود ہوتے ہیں یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں کہ جو ان میں تشدد پر اترے ہوتے ہیں، ان سے آسانی سے قانون اور سوسائٹی نمٹ لیتی ہے. پھر جب کوئی شخص باقاعدہ جرم کا ارتکاب کر دے تو ہمارے جو موجودہ نظام ہے، یعنی جس میں ہم اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں یا اقدام کرتے ہیں یا کارروائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عدالت تک لے جاتے ہیں، اس کو بہت شفاف ہونا چاہیے. اس طرح کے مجرموں کے معاملے کی خصوصی نوعیت اگر ہم نے دہشت گردی کے لیے الگ عدالتیں بنا دی ہیں تو ان کے لیے بھی فوری سماعت کی عدالتیں بنائی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو کاٹ دینا ضروری ہے. یہ اگر نہیں کاٹا جائے گا تو یہ پورے جسم کو سرطان کے مرض میں مبتلا کرے. یعنی منافرت پھیلانا اتنا بڑا جرم ہونا چاہیے، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ میرے نزدیک تو یہ فساد فی الارض کا جرم ہے. یعنی اس کے اوپر سخت سے سخت اقدامات خود قرآن نے تجویز کر دیے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے فساد پیدا کرنے والے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کی سزا دی جائے، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، ان کو سریپ دے دی جائے. بہت سخت سزائیں آپ دیکھیے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. یہ سرتسر فساد پھیلانا ہے. یہ کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اپنی بات کہنے کا حق نہیں. ہمیں بات کہنی ہے، ہم دوسرے پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ شائستگی سے ہو، تہذیب سے ہو. دوسرے کی بات کا راستہ نہ روکا جائے، اس کے اوپر مختلف قسم کے فتوے نہ لگائے جائے، مختلف قسم کے القابات دے کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے. بس جو بات ہے اس کا علمی جواب مجھے بھی دینے کا حق ہے، دوسرے کو بھی دینے کا حق ہے. رام جی صاحب، کرے اور ناقابل معافی. آپ سے ہمارے ناظرین اور کچھ سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم ہے خواتین و حضرات، پروگرام تلاش میں ہم لائیو بات کر رہے ہیں کالر سے. آئیے دیکھیں وہ کیا فرما رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کراچی سے عبدالستار شیخ بات کر رہا ہوں. جی سر. محترم غامدی صاحب بہت اچھے جوابات دیتے ہیں اور یہ بڑا اچھا معلوماتی پروگرام ہے، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر دے. میرا سوال یہ ہے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، مثلا ورلڈ بینک کے، IMF، USAID وغیرہ، بلا شبہ یہ سود پر کام کرتے ہیں، اور عام خیال یہ ہے کہ ان کی مسلمانوں کے حوالے سے نیت اچھی نہیں ہوتی اور یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے غالباً کام کرتے ہیں. ایسے اداروں کے مسلمان ممالک میں ترقیاتی پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں جو بلا شبہ وہاں کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی بے شمار ایسے پروجیکٹ ان کے ہیں جو ان کی ترقیات کے اس کے لیے کام ہو. اس طرح کے پروجیکٹ میں کنسلٹنسی کرنا یا اس کا کانٹیکٹ لینا یا اس میں کسی طرح کا کام کرنا، یعنی براہ راست ملازمت نہ کرنا، یعنی اپنی سروسز پرووائڈ کرنا، ان کو سروسز پرووائڈ کرنا، یعنی سودی ادارے سے اور اس طرح کے ادارے سے وابستہ ہو کے بغیر، وہ کیسا تو یہ کام کرنا کیسا ہے؟
غامدی صاحب؟ ہر شخص کو اپنی اسائنمنٹ دیکھنی چاہیے. دیکھیے کسی کے محرکات کیا ہیں, وہ کیا جانتا ہے کیا نہیں جانتا, اس سے غرض نہیں رکھنی چاہیے. یہ الگ ایک تجزیے کا موضوع ہے اور کوئی شخص اس معاملے میں کوئی بھی رائے قائم کر سکتا ہے, لیکن جو شخص کوئی کام کرنے جا رہا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ کام جائز ہے, وہ کام لوگوں کی فلاح و بہبود کا ہے. اس میں جو اسائنمنٹ اسے دی گئی ہے اس میں ظاہر میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خرابی کا باعث ہے, تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. میرے نزدیک دنیا اسی اصول پر چلتی ہے. اگر ہم محرکات اور پس منظر کو دیکھنا شروع کر دیں تو پھر تو میرا خیال ہے اپنی حکومت کے ساتھ بھی کوئی معاملہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک بات. اچھا غامدی صاحب ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب فرمائیے. طاہر محمود کوئٹہ سے عرض کر رہا ہوں. جناب دیکھیں میں مختصر سوال کروں گا, یہ تو بہت ہی لمبی سی بحث ہے. دونوں فرقوں کے مابین اس کشیدگی میں ایک دوسرے کی مقدس ہستیوں کا احترام نہ کرنے کے سبب کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ عدم احترام اس مسئلہ کی ایک بڑی وجہ نہیں ہے؟ اور یہ کہنا کہ یہ 5 ہستیاں پاک ہیں باقی تمام دنیا ناپاک ہے, اور اس طرح کی جو میں کہنا نہیں چاہتا اس کی وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. غامدی صاحب آپ تبصرہ فرمائیں. میرے نزدیک دیکھیے اس میں ایک اصول سمجھ لینا چاہیے. وہ اصول یہ ہے کہ اگر تو کوئی شخص اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہے, یعنی ہر گروہ ہر فرقہ یا ہر نقطہ نظر اپنا کوئی استدلال رکھتا ہے, وہ اپنا استدلال بیان کر رہا ہے. انہوں نے چونکہ ذکر کر دیا ہے تو میں مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر اہل تشیع اگر یہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی حکومت کو ہم نہیں تسلیم کرتے, اس کے دلائل یہ اور یہ ہیں, تو یہ ہمارے لیے کوئی برا ماننے کی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ ان کا نقطہ نظر ہے, ان کی رائے ہے, اس کو انہیں پیش کرنے کا حق ہے. اس سے آگے بڑھ کر اگر وہ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس میں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں بری زبان استعمال کی جاتی ہے, لوگوں کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ اس کا حق کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں, یہ ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی ہمیں. ایک لائن آپ کو ڈرا کرنی پڑے گی, یعنی یہ آپ کو سننا پڑے گا. اہل تشیع کو بھی سننا پڑے گا کہ ان کی اس رائے کے اوپر یہ تنقید ہے اور یہ تنقید ہم کو کرنے کا حق ہے اور ان کو سننی ہے. بالکل اسی طرح ان کی جو رائے یا ان کا جو مذہب ہے, جو نقطہ نظر ہے, اس کو پیش کرنے کا ان کو حق ہے. استدلال کے ساتھ پیش کریں, اپنی بات برملا کہیں, اس میں کسی منافقت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حدود کا خیال رکھیں. وہ حدود کیا ہے؟ شائستگی, تہذیب, دوسرے کے جذبات کا احترام. جن کو کوئی دوسرا مقدس سمجھتا ہے ان شخصیات کے بارے میں لب و لہجے میں رضانت اور وہ چیز کہ جس کو آپ انسانیت کا حسن کہتے ہیں. بہت شکریہ غامدی صاحب. ہمارا آج کا پروگرام ختم ہو گیا. خواتین و حضرات, ایک آدھ سوال ہمارے پاس رہ گیا, انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں شامل کر لیں گے. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.